नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। महमूद अहमद क़ासमी साहब का हम स्टूडियो में तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। और मौलाना महमूद अहमद साहब, आपका स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा मखसूस तरबियती सिलसिला चल रहा है सफ़र हज के ताल्लुक़ से, और इस ताल्लुक़ से बहुत अहम मालूमात हम मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब से हासिल कर रहे हैं। और ये बेहद ज़रूरी भी है तमाम आज़मीन हज के साथ साथ हम सब के लिए बिलखुसूस ये बेहद ज़रूरी है कि हम हज के आदाब जानें। हज में क्या बहुत ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए, किस अंदाज़ में हमें करना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर बातें हमारे लिए सीखना बहुत 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 ज़रूरी हैं। ये बहुत मुबारक मौका है और ये मुबारक सफ़र इस वक्त शुरू हो रहा है और इस वक्त इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। इन्हीं नेक ख्वाहिशात और दुआ के साथ अपनी बात का हम आगाज़ करते हैं मौलाना साहब से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल के शुमारे में हमने अरकान हज के बारे में मौलाना साहब से बहुत तफसीली मालूमात हासिल की थी। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मौलाना साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मौलाना साहब जो अहम बातें हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने कल हज के अरकान के सिलसिले में कुछ बातें समाअत फरमाई थी जी, उस सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए बात ये अर्ज़ करनी है आप हज़रात से कि जब आपने हज का इरादा कर लिया है, जी, 8 ज़िलहिज्जा को आपने इहराम बांध लिया। इहराम बांधने से पहले हमने अर्ज़ किया था कि जो गैर ज़रूरी बाल वग़ैरह हैं, नाखून वग़ैरह हैं, उसको कतर लिया जाए जी, और कतरने के बाद हरम मक्की में फ़जर की नमाज़ पढ़ी जाए। और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कोशिश ये हो कि नियत भी कर लें वहाँ पर जी, हज की, हज की नियत भी कर लें। उरीदुल हज्ज फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। जी, और अगर मौका हो आपके पास में तो सफ़ा मरवा की सई कर लें। जी, ये सफ़ा मरवा की सई जो तवाफ़ ज़ियारत के बाद होती है। जी, अगर सफ़ा मरवा की सई करनी है तो फिर उसमें रमल और इज्तिबा भी होगा। जी, अगर नहीं होगा तो रमल इज्तिबा ना करें। उसके बाद फिर आप तलबिया पढ़ते हुए मिना की तरफ चले जाएं। मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 वक्त की नमाजें आपको अदा करनी है। ये ज़रूरी है 5 वक्त की नमाज़ें अदा करना? ज़रूरी नहीं है, ये मुस्तहब्बात में से है। जी, और कोशिश ये करें कि वहाँ मस्जिद खीफ के पास में आप क़याम करें। लेकिन चूँकि ये मामला होता है कि वहाँ पे हुजरे अलाट होते हैं, खेमे अलाट होते जी, हैं, जी, जी, तो आपकी मजबूरी होती है, आप पाबंद होते हैं कि जहाँ आपको अलाटिंग होता है, अलॉटमेंट होता है, अलाटमेंट होता है, आपको वहाँ क़याम करना पड़ता है। तो ये 8 ज़िलहिज्जा का ये अमल है जो आपको मिना में करना है। इस दरमियान में आप मिना में रहते हुए ज़िक्र व अज़कार, तलबिया और तस्बीह खूब कसरत से आप पढ़ेंगे और उसकी अदायगी करेंगे। 9 ज़िलहिज्जा को जी, फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो चुका हो जी, तो उस वक्त आप अरफात की तरफ रवाना हो। जी, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो रात ही में रवाना हो फजर जाते की हैं। नमाज से पहले ही रवाना करने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, बेहतर नहीं है। यानी 8 ज़िलहिज्जा को ही रवाना होना चाहिए। हाँ, 9 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद में जब सूरज निकल चुका हो तो आप अरफात की तरफ रवाना हो 9 ज़िलहिज्जा को। हाँ, जी, तलबिया पढ़ते हुए। और जब जबल रहमत आपके सामने आ जाए और नज़र आ जाए जी, तो खूब दुआ और इस्तिग़फ़ार करें, तीसरा कलमा पढ़ें और कोशिश ये करें कि जबल रहमत के आसपास का जो इलाका है जी, वहाँ पर आप क़याम करें। अब आगे ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जबल रहमत आपने इस्तेमाल किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन तक ही बात पहुँचे कि जबल रहमत है रहमत क्या? ये वो पहाड़ है जी,
جہاں جس پہاڑ پر سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور جب جنت سے نکالے گئے تھے جی جی جی. تو مائی حوا کو کہیں اور اتارا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو کہیں اتارا گیا تھا. تو تلاش و جستجو کے اندر یہ نکلے تھے اور روتے 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 آنکھیں کٹی جا رہی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی. اللہ رب العزت نے اس پہاڑی پر ان کی توبہ و استغفار کو قبول کیا تھا. بہت یہ اہم بہت ہی مقام ہے. اہم مقام ہے، بہت ہی اہم جگہ ہے. آپ وہاں جبل رحمت پر پہنچ کر کے خوب اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے گا. یہ جو جبل رحمت کے پاس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ وقوف عرفات اس کو کہا جاتا ہے. یہ فرائض میں سے ہے. بے شک وہاں پر قیام کرنا اور رکنا یہ فرائض میں سے ہے. اگر وقوف عرفہ کسی کا چھوٹ جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا. اس کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر کے آگے 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک اس کا ٹائم ہے، اس کا وقت رہتا ہے. اس کا وقت ہے. تو اس کی ترتیب یہ بیان کی گئی ہے کہ زوال سے پہلے ہی اگر موقع ہو تو آپ غسل کر لیں. جی، یہ سنت موقدہ میں سے ہے، افضل ہے. اگر آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد میں مسجد نمرہ میں جائیں. وہاں امام خطبہ دے گا، خطبے کو سنیں. وہاں ظہر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک ساتھ میں پڑھا جاتا ہے. جی جی جی. ظہر کی نماز میں عصر کی نماز کو پڑھ لیا جاتا ہے، ساتھ میں ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور امام پڑھاتا ہے وہاں پر. لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آج کل جو وہاں امام نماز پڑھاتے ہیں وہ فقہ حنبلی کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور وہ مقیم ہوتے ہیں، جو مسافروں کو نماز پڑھاتے ہیں اور وہ قصر کر لیتے ہیں. حالانکہ مقیم کے لیے قصر نہیں ہے ہمارے حنفی مسلک کے اعتبار سے. تو اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ فقہ حنبلی کے امام ہے اور جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ مقیم ہیں، تو آپ کو اپنی نماز اپنی جگہ پر پڑھ لینی چاہیے. جی جی. اور پھر اس کے بعد میں جبل رحمت کے پاس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اس جبل رحمت کے خطبے کو بھی خوب غور سے سننا چاہیے. جی. یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے وقوف عرفہ، جو زوال سے لے کر کے شروع ہو رہا ہے طلوع فجر تک، مغرب کے درمیان تک، سورج کے غروب تک، ہر حال میں وہاں قیام ضروری ہے. اگر آپ خدا نخواستہ غروب سے پہلے نکل گئے، غروب سے پہلے نکل گئے تو آپ کو یاد آئے تو فوراً آپ کو واپس آ جانا چاہیے عرفات کے میدان میں. اگر آپ پہلے نکل گئے ہیں اور واپس نہیں آئے تو ایسی شکل میں دم دینا پڑے گا. اچھا، اس کا دم دینا پڑے گا. اور اگر کہیں آپ سے وقوف عرفہ ہی چھوٹ گیا تو پھر آپ کا یہ حج نہیں ہوگا. یہ فرائض میں سے ہے، یہ بہت ہی اہم ترین، اس لیے خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص خیال رکھنا چاہیے وقوف عرفات کا. اور وقوف عرفہ بہت ہی اہم جگہ ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معہم، یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے ثواب کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتے دیکھو میرے اس بندے کا کیا اجر ہے، اس نے میری تسبیح بیان کی ہے، تقدیس بیان کی ہے، تحلیل بیان کی ہے، اور میرے نبی پہ اس نے درود بھیجا ہے. اور اگر یہ شخص پورے عرفات کے لوگوں کے بارے میں سفارش کرے تو میں اس کی سفارش کو قبول کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ بہت ہی خاص عمل ہے جو عرفات کے میدان میں کرنا چاہیے. سورج غروب ہو گیا. اب سورج غروب ہونے کے بعد میں آپ کو عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے. مزدلفہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. جی، مزدلفہ کی طرف جانا ہے. اب یاد رہے کہ یہاں بیچ میں آپ کے مغرب کے نماز کا وقت ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کا بھی وقت ہو جائے. لیکن آپ کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ مغرب کے وقت ہی پہنچ گئے اور مغرب کا وقت باقی ہے تب بھی آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے. آپ کو وہ نماز جا کر کے عشاء کے اوقات میں ہی پڑھنا ہے. اور کوشش یہ ہو
کہ مزدلفہ میں جا کر کے جو مشعر حرام ایک جگہ ہے، جی ہاں، مشعر حرام کے پاس میں آپ وہاں پر رکیں. جی. یہ بہت ہی خاص جگہ ہے اور وہاں اپنا بستر وغیرہ ڈال کر کے آپ شب بیداری کریں. اس رات کے بارے میں فقہاء نے اور ائمہ نے فرمایا ہے کہ یہ رات شب قدر اور شب جمعہ سے بھی افضل ترین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس رات میں جتنا زیادہ تسبیح و تحلیل، اللہ کی بزرگیوں کی بریائی بیان کی جائے اتنا ہی کم ہے. تو مزدلفہ میں شب بیداری بھی ضروری ہے. جی، مزدلفہ میں شب بیداری ضروری ہے. اور پھر مزدلفہ ہی سے حجاج کرام کنکریاں بھی چنتے ہیں. جی جی، آپ دیکھیں گے وہاں پر جہاں بھی بستر آپ ڈالیں گے، چٹائی ڈالیں گے، بیٹھنے کے لیے، آرام کے لیے ہر جگہ باریک باریک سی کنکریاں ہوتی ہوں ہیں. گی، تو ان میں سے آپ کو وہیں پر چننا ہے. ہاں، وہیں سے کنکریاں آپ چن لیں، اکٹھا کر لیں. پھر صبح جو 10 ذی الحجہ، اس میں بھی یاد رہے کہ جو وقوف مزدلفہ ہے، جی، وقوف مزدلفہ ہے، یہ طلوع فجر سے لے کر یعنی کہ جو تہجد کا وقت ہے جی، اس سے لے کر کے طلوع آفتاب تک ہے. یہ وقت ہے بس. یہ وقت جی، ہے. اس درمیان میں بھی وقوف مزدلفہ ضروری ہے. اگر یہ ٹائم چھوٹ گیا آپ کا، جی جی، یہ ٹائم چھوٹ گیا آپ کا، یا اس ٹائم سے آپ پہلے نکل گئے، تو پھر یہاں آپ کو دم دینا واجب ہو جائے گا. یہاں پر بھی دم دینا واجب یہ ہوگا. واجبات میں سے. جی جی جی، یہ واجبات میں سے. اس لیے حجاج کرام اس کا بھی دھیان دیں کہ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کم سے کم اتنا وقوف تو کر ہی لیں. اچھا، دم کتنا دینا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ ایک قربانی دینی ہوتی ہے. جی جی، ایک غلطی کی بنیاد پر ایک دم آپ کو دینا پڑے گا. جی جی. اب 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے قریب جائیں اور جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا ہے جی، ذکر و اذکار میں، یاد الہی میں آپ مگن ہوں. سورج طلوع ہو، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر آپ کا جو اب عمل ہے آگے وہ یہ ہے کہ جو کنکریاں آپ نے رات میں اکٹھا کی ہیں وہ کنکریاں لے کر کے اب آپ مینا کی طرف جائیں گے. مینا کی طرف جائیں گے طلوع آفتاب کے بعد. جی، طلوع آفتاب سے لے کر کے زوال تک جمر عقبہ کی رمی کرنا یہ سنت میں سے افضل ترین عمل ہے. جی، اور زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ مباح ہے. اور غروب آفتاب سے لے کر کے آگے طلوع فجر تک یہ مکروہ وقت ہے. یہ مکروہ وقت ہے. تو سنت تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر کے زوال تک آپ جمر عقبہ کو کنکری مار دیں. جی، اور اس طرح سے آپ کھڑے ہوں گے کہ دائیں طرف آپ کے مینا ہوگا اور بائیں طرف آپ کے خانہ کعبہ ہوگا. سبحان اللہ. اور جمرے کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور دائنے ہاتھ میں اس انگوٹھے پر کنکری رکھیں آپ، اور کنکری رکھنے کے بعد یوں انگشت شہادت سے اس کو اس طرح سے اچھال دیں. اچھال دیں، یعنی انگوٹھے پر رکھ کر کے اس کو اچھالنا ہے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے جی، تو اس طرح سے دونوں انگلیوں سے اس کو پکڑے کنکری کو جو مٹر کے دانے کے یا چنے کے دانے کے برابر ہوگی، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جمرے پر ماریں. جمرے پر لگ جائے بہت بہتر ہے، ورنہ کم سے کم 2-3 گز کے دائرے کے اندر وہ گر جائے. اگر ایسا ہو گیا کہ 2-3 گز کے دائرے کے اندر نہیں گرا بلکہ کہیں دور جا کے گر گیا ہے تو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. اس جگہ پر پھر دوسری کنکری مارنی پڑے گی. اور کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7 کنکریاں آپ کو مارنا ہے، پیدر پہ مارنا ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دعا پڑھنا ہے، رجما للشیطان ورزا للرحمن. سبحان اللہ. رجما للشیطان ورزا للرحمن. اور بھی دعائیں اس کے ساتھ میں آگے ایڈ کی گئی ہیں. جی جی جی، اس کو کتابچے وغیرہ میں دیکھ لیا جائے. یہ آپ نے جب جمر عقبہ کو کنکری مار لی جی، تو اس کے بعد جو پھر اب آپ کا عمل ہے وہ قربانی کرنے کا ہے. جی، قربانی کرنے کا ہے. جو حدود حرم ہے، جو میقات ہے، میقات کے اندر ہی آپ رہ کر کے قربانی کریں گے. اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر آپ حلق کریں گے، بال کو مڑوائیں گے یا بال کو بالکل باریک کرا لیں. جی جی، باریک کرانے کے بعد میں پھر اب آپ احرام سے آپ باہر آ جائیں گے. اپنے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، حلال ہو جائیں گے. جی جی جی، لیکن حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں. جی، یعنی بیوی سے ملاقات کے علاوہ بقیہ اور سارے امور آپ انجام دے سکتے ہیں جی، اس موقع پر. اب آپ حلال ہو گئے، اپنے کپڑے میں آ گئے. جی، اس کے بعد پھر آپ کا عمل یہ ہے کہ اب آپ کپڑے میں، سلے ہوئے کپڑے میں آپ مکے کی طرف جائیں گے. وہاں طواف زیارت کریں گے.
طواف زیارت کریں گے، اور طواف زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے 8ویں ذی الحجہ کو سعی نہیں کی ہے جی جی جی، تو آپ پھر یہاں پر سعی بھی کریں گے، یعنی کا موقع اور ہے صحیح کرنے کا، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کریں گے، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے پھر آپ واپس یہاں منی آ جائیں گے۔ سبحان اللہ جی، منی کے اندر قیام کرنا 11، 12، 13 تاریخ کو یہ سنت موقدہ میں سے ہے، اس کے علاوہ کہیں اور آپ قیام کرتے ہیں تو پھر یہ مکروہات میں سے ہے۔ اب آگے 11 ذی الحجہ کا وقت آ گیا ہے، پھر 12 کا ہے، پھر 13 کا ہے۔ 11 ذی الحجہ میں آپ کا یہ عمل ہوگا کہ آپ کو تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے اور ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے، لیکن یہاں پہلے جمر اولا، پھر جمر وسطیٰ، پھر جمر عقبہ کو کنکری مارنی ہے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہاں یاد رہے عازمین حج کو کہ طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک یہاں کنکری مارنا 11ویں تاریخ میں یہ مکروہ میں سے لکھا ہے، زوال کے بعد پھر آپ کنکری ماریں گے۔ جی جی جی، اس کے بعد پھر آپ کنکری مار کر کے اپنے خیمے میں آ جائیں گے منی کے اندر، وہاں قیام کریں گے، ذکر و اذکار میں آپ رہیں گے جی، اور پھر 12 تاریخ کو 12 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کو بھی یہ آپ کا عمل رہے گا کہ آپ اپنے خیمے سے نکلیں گے، جمرے کی طرف جائیں گے، پہلے جمر اولا، پھر جمر وسطیٰ، پھر جمر عقبہ، ان تینوں جمروں کو آپ کنکری ماریں گے، اور کنکری مار کر کے اگر آپ چاہیں تو غروب آفتاب تک اب آپ مکۃ المکرمہ پہنچ جائیں، غروب آفتاب سے پہلے، جی جی جی، اس سے پہلے پہلے، اس لیے کہ غروب آفتاب کے بعد جانا مکروہ لکھا ہے فقہا نے۔ اگر ایسی کوئی صورت پیش آ گئی کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ نہیں پہنچ پائے تو آپ واپس آ جائیں، منی کے اندر اپنے خیمے میں رہیں، اور اپنے خیمے میں رہ کر کے پھر اگلے دن پھر ان تینوں جمرات کو کنکری مارے، تینوں جمرات کو کنکری مارنے کے بعد پھر آپ مکۃ المکرمہ کی طرف جائیں۔ جب آپ جائیں گے مکۃ المکرمہ کی طرف تو ایک جگہ آئے گی جس کو جنت المعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، وادی محسب بھی ہے، وہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں پڑھنا علماء نے اس کو مسنون لکھا ہے، اور وہاں 4 نمازیں پڑھے، وہاں آرام کرے، اور آرام کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور تواضع اور انکساری کے ساتھ میں مکۃ المکرمہ کی طرف واپس آپ آئیں، یعنی حج مکمل، یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ لیکن ایک ابھی رکن اور باقی رہ گیا ہے، وہ رکن باقی رہ گیا ہے جس کو طواف صدر کہا جاتا ہے، طواف وداع کہا جاتا ہے۔ جی، طواف وداع ہم ہیں، مکۃ المکرمہ سے روانہ ہونے والے ہیں، اپنے گھر آنے والے ہیں، اور یہ آخری عمل ہے، بڑا جذباتی عمل ہے، بڑا جذباتی۔ جب آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ رہے ہوں گے، مکۃ المکرمہ کو چھوڑ رہے ہوں گے تو بڑا ایک شاخ گزرتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں اور کلیجے منہ کو آنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ایک طواف صدر ہے جو واجبات میں سے ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ آپ طواف وداع کر لیں، اس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ طواف صدر کو، طواف وداع کو بھول گیا ہے اور نکل گیا تو میقات کے اندر اگر وہ ہے تو واپس آ جائے اور طواف صدر کرے، اس کے بعد پھر جائے۔ لیکن اگر میقات سے وہ باہر نکل گیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ، اس کو یاد آ گیا ہے تو اس کے لیے 2 شکلیں بیان کی ہیں علماء نے۔ ایک شکل یہ بیان کی ہے کہ وہ وہاں سے میقات کے باہر سے احرام کی حالت میں آئے، احرام باندھ لے اور آئے، عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد پھر طواف صدر کرے، پھر جائے۔ اور دوسری شکل یہ بیان کی ہے کہ اگر نہیں آ سکتا ہے تو ایک قربانی دے دے، اللہ رب العزت اس کے حج کو اور طواف صدر کی جگہ پہ اس قربانی کو قبول فرما لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ حج مکمل ہوا ہے، اس طرح سے حج مکمل یہ حج ہوا۔ تمتع کا طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور ماشاءاللہ سے ہمارے تمام ناظرین تک یہ بات پہنچی ہے۔ ہم سبھی نے طریقہ اور سلیقہ، آداب، دعائیں، اہمیت، ان تمام تر چیزوں کو، بہت اہم باتوں کو ہم نے جانا اور سیکھا۔ بہت تفصیلی موضوع ہے لیکن بہت مختصر میں اور بہت شارٹ میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس کو اور تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ اللہ ہم سبھی کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے کالر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ 2 کالر اس وقت موجود ہیں، خدیجہ صاحبہ ہیں اور منیرہ صاحبہ ہیں۔ خدیجہ صاحبہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خدیجہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو دعاؤں کی گزارش ہے مولانا صاحب سے، اور میرا یہ سوال ہے، آپ کے جو حج کے ٹاپک چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ سوال ہے جی کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جاتے وقت
मस्जिदों में ऐलान करा देते हैं कि हमसे अगर किसी इंसान का दिल दुखा है या किसी का हक मारा गया है तो वो माफ कर दे। तो इस तरह करने से क्या कंपनसेशन हो जाएगा, या फिर हर उस शख्स के पास जाकर खताएं माफ कराना जरूरी होंगी जिसके आप कसूरवार हैं, क्योंकि हज से तो हुकूकुल इबाद तो माफ होती नहीं है। बहुत तो अच्छी इसका बात। सही तरीका क्या है, ये मौलाना साहब बताएं। बहुत अहम सवाल है खदीजा साहिबा, और इस वक्त हमारे मौजू से भी जुड़ा हुआ है, बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुनीरा साहिबा, आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। मेरे 3 सवाल हैं। जी बताएं मुनीरा साहिबा। पहला सवाल है, मैंने पहले भी फोन की। बाबा से बुलंद अपनी बात कहें। मेरा पहला सवाल ये है, मैंने पहले भी फोन की थी, मेरे शोर के रोजी के लिए काम वगैरह बिल्कुल नहीं है उनको जी। तो इसके लिए मौलाना जो तारिक मौलाना आते उन्होंने नमाज तौबा पढ़ने बोले थे, वो नमाज तौबा पढ़े उन्होंने। ठीक है, अगर अभी तक कुछ रोजी का जरिया नहीं मिला है। अब मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे इस ताल्लुक से। दूसरा सवाल पूछिए मुनीरा साहिबा। और दूसरा सवाल ये है, मेरा बच्चा अभी 12th स्टैंडर्ड में है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, माशाअल्लाह, मोबाइल वगैरह ज्यादा लेके बैठा है, और पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो चिड़चिड़ापन करता है। और तीसरा सवाल ये है कि भूत वगैरह, भूत शैतान जो रहते हैं वो होते हैं क्या सही में? क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार है, उसको असरात हुए हैं बोलते, मौलाना ने बताया कि उसको असरात हुए हैं, तो उसका इलाज क्या है? बहुत शुक्रिया, आपके तीनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाएंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार देखते रहें राही नजात। ब्रेक के बाद तमाम नासरीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं राह नजात में, और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 कॉलर इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। निसार बानो साहिबा हैं और साथ साथ यास्मीन साहिबा भी हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। निसार बानो साहिबा, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं निसार साहिबा। जी मेरा सवाल ये है कि 10वें पारे में बिस्मिल्लाह और सजदा क्यों नहीं है? दूसरा सवाल ये है मेरा कि मेरा बेटा 10 साल का है, पढ़ गया है कुरान माशाअल्लाह, मतलब सूरतें मैंने उसको याद करा दी है, कश्मीरी से नहीं आया उसको, तो वो फातिहा पढ़ सकता है? ठीक है, अब आपका सवाल मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर पहुंच गया सवाल आप तक, बहुत शुक्रिया। अब हम यास्मीन साहिबा से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन यास्मीन, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़सम आपका यास्मीन साहिबा। मेरा सवाल ये है कि हमारा बच्चा जो सदका निकालता है ना, वो बहन को दे सकता है क्या? सदका बहन को दिया जा सकता है? नहीं, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुँचे। और यहीं से अपनी बात का हम आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, बहुत अहम सवाल है ज़कात के ताल्लुक़ से। हम ये कोशिश करते हैं कि जितने हमारे अज़ीज़ अक़ारिब हैं, करीबी हैं और जो मुस्तहिक़ हैं उन तक पहुँचे। तो क्या सदक़े के लिए भी क्या इस तरह की कोई बात है? सदका तो दे सकते हैं, सदका बहन को दिया जा सकता है। ऐसे ही ज़कात का जो मसला है, ज़कात भी दिया जा सकता है, और उसमें ये उसूल हमेशा याद रखें कि आपके जो उसूल हैं जी, यानी कि बाप हैं, माँ हैं, और उससे ऊपर आप चले जाएं जी, ठीक है, माँ के जरिए से और बाप के जरिए से आप उनको ज़कात नहीं दे सकते बेशक। बकिया उसके अलावा जो फुरुआत हैं ठीक है, उन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं, और सदका अगर ज़रूरतमंद है तो और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी ज़रूरतमंद हो, पहली जो है तरजीह उनको दी जानी चाहिए। बेशक एक बेशक, तो ये क़राबतदारी का, और दूसरे सदका खैरात करने, यानी बहन को अगर वो मुस्तहिक़ है तो उसको तक सदका पहुंचा जा सकता है। निसार बानो साहिबा का दूसरा सवाल आपके पास है, बेटे के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है कि वो फातिहा पढ़ सकते हैं कि नहीं? देखिए भाई, अगर फातिहा करने का तरीक़ा उनको आता है ठीक है, तो वो इसाले सवाब कर सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल इनका ये है कि 10वें पारे में बिस्मिल्लाह और सजदा क्यों नहीं है? जी, वो सूरह तौबा है। जी जी, सूरह तौबा है और उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, और उसकी वजह यह है कि बिस्मिल्लाह आयत रहमत है, और सूरह तौबा की जो आयतें हैं वो आयत गज़ब हैं, इसलिए आयत रहमत को आयत गज़ब के साथ में जमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए बिस्मिल्लाह, इसलिए वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं। लेकिन मौलाना साहब एक सवाल इसमें टेक्निकल और है, अगर हम कलाम पाक की शुरुआत ही 10वें पारे से कर रहे हैं तो उस सूरत में अगर हम तिलावत की शुरुआत कर रहे हैं तो उस सूरत में क्या बिस्मिल्लाह पढ़ी जा सकती है? उस शक्ल में ये है कि आप तवक्कुफ कर लें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद तवक्कुफ कर लें, रुक जाएं, उसके बाद फिर पढ़ें आप। बहुत शुक्रिया। चलिए, उम्मीद है निसार बानो साहिबा को अपने दोनों सवालात के जवाब मिल गए हैं। अब हम मुनीरा साहिबा के सवालात की तरफ आते हैं। शौहर की रोज़ी रोटी के लिए फ़िक्रमंद हैं, क्या कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है? उसके लिए मुनासिब ये है
کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں. استغفار کا روزی کے معاملات میں بڑا دخل ہے. بے شک بے شک روزی کے معاملات میں بڑا دخل ہے. اور 1000 مرتبہ اگر ممکن ہو سکے تو اللہ الصمد، اللہ الصمد اس کو ورد کر لیں. اگر یہ بھاری لگ رہا ہے، زیادہ ہے ان کے لیے، تو یا باسطو 41 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں. بہت شکریہ. اور خاص طور پر نماز کا اہتمام خاص طور پر کریں، یہ بہت اہم بات ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام. بیٹے کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ 12ویں میں ہیں، 12ویں جماعت میں ہیں، چڑچڑے ہیں، اور پڑھائی میں غالباً جو ان کے کہنے کا مفہوم تھا کہ پڑھائی میں جی نہیں لگتا ہے. دیکھیے بچوں کے پڑھنے لکھنے کا جو تعلق ہے جی وہ گھر کے ایک ماحول سے بھی ہے، بے شک، ماں باپ کی تربیت سے بھی ہے. بلا شبہ. تو میری رائے یہ ہے کہ بچوں کو ترغیب دیتے رہیں تعلیم کے سلسلے میں، اور جو آپ کے پروج ہیں، جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا بھی حوالہ دیتے رہیں کہ علم اور کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا جافشانیاں کی اور پھر کس مقام پر گئے ہیں، تو وہ ترغیب ملے گی. صحیح بات ہے. ان کو حوصلہ بھی بھریں، ایسا ماحول پیدا کرے گھر میں کہ پڑھائی کا ماحول ہو، بچہ آگے بڑھے اور اسی کی طرف سوچے بھی. تیسرا سوال ان کا اثرات کے تعلق سے ہے. اثرات کا علاج کس طرح سے ممکن ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے اثرات کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. جی جی جی. جیسے کہ نظر بد یہ برحق ہے، ایسے اثرات کا بھی ہے. جن وغیرہ یا ایسے ہی جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں جی وہ روحوں انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں، کنٹرول میں لے لیتی ہیں اور طرح طرح سے اس کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہیں. اور اس کے مختلف وظائف بھی بیان کیے گئے قرآن شریف جی جی. سورہ جن ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور بھی دیگر آیتیں ہیں. ان کا اہتمام کرنا چاہیے ان سے محفوظ رہنے کے لیے. آئیے 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں. سائرہ صاحبہ ہیں اور سعیدہ صاحبہ ہیں. سائرہ صاحبہ فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام بہن، خوش اور رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ اچھا پروگرام چلاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دے. فرمائیں بہن سائرہ. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے، جیسے کوئی انسان غصے کے اندر کلام پاک کی قسم کھا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے ہم سے، تو اس کو اس کا کفارہ کیسے ادا ہو؟ روزے رکھے ہو 3 روزے، یا کسی غربا کو کھانا کھلا کے، غربا کو کھانا کھلائیں گے تو اس کے گھر میں اس کی چلتی نہیں ہے جو وہ کھانا کھلائے، تو وہ 3 روزے جو رکھتے ہیں اس کو رکھے کر سکتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، کوئی ہم سے ادھار پیسے مانگتا ہے جیسے 20,000 روپے، اور وہ انسان ایسا ہے کہ جیسے لے کے دیتا نہیں ہے، اور اللہ حکم ہے کہ کوئی تمہارے پاس آئے تم اس کو پیسے دو، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ سوال کا مفہوم سمجھ، ادھار دیتا ہے. آپ نے مثال بھی دی کہ 20,000 روپے اگر ادھار دیتا ہے اور وہ واپس نہیں دیتا، اس کے بعد سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، وہ کسی کے لے کے دیتا نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ کیسا عمل کیا جائے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال یہ بھی پہنچ گیا ہے. بہن سعیدہ آپ بھی بتائیں، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا. جی ہمارے سارے نا نماز نہیں پڑھتے اور بیاج سے بہت پیسہ لے رہے ہیں. ہم منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، لیکن وہ زیادہ ہی کرتے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں گھر میں. کون لڑائی کرتے ہیں؟ اور کرتے ہیں ہمارے، نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے بولتے ہیں تو وہ ہمیں الٹا مطلب. بہن کن کی بات کر رہی کن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ شوہر کی بات کر رہی ہیں. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. حالانکہ آواز آپ کی ٹوٹ رہی ہے لیکن سوال کا مفہوم مکمل طور پر میں نے اور مولانا صاحب نے مل کر مکمل کر لیا ہے. تو مولانا صاحب یہ بہت اہم بات ہے، اور اہم بات اس سے زیادہ یہ ہے، سعیدہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی جو نماز نہ پڑھنے کی عادت ہے اس کے تئیں اپنی فکر بندی کا اظہار کیا ہے. دیکھیے یہ تو ایک بے دینی کی بات ہے. کس طرح سے آمادہ کریں وہ اپنے شوہر کو؟ آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جی، جو پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. جی یہ تو بہت ہی خطرناک عمل ہے. بے شک. اور ایک تو ہے کہ کسی چیز کا قولاً انکار کر دینا، اور ایک کسی کا عملاً انکار کر دینا. یہ عملی انکار ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ارتداد تک پہنچ جائے. بے شک بے شک. تو اس کے لیے بہن سعیدہ کو کیا کرنا چاہیے، کیا اقدام اس کے لیے وہ نماز پڑھیں، ان کے حق میں دعا کریں، اور محبت سے پیش آئیں. محبت کے ساتھ میں پیش آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کے ایک اہم ترین فریضے کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو نماز ہے، نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، سکون کی طرف لے جاتی ہے اور بہتری کی طرف لے جاتی ہے. امید ہے بہن سعیدہ اس کوشش میں کامیاب ہوگی، ہماری دعائیں بھی ہیں. ساحرہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ہم غصے میں کلام پاک کی قسم کھانا اور اس کے کفارے کے تعلق سے ان کا سوال ہے.
دیکھیے اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں. اگر آپ قرآن کی قسم کھاتے ہیں یا کسی کے سر کی قسم کھاتے ہیں جی یا ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں تو قسم ہوئی نہیں ہے. جب قسم ہوئی نہیں تو اس کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی کوئی بات ہی نہیں. اور گریز کرنا چاہیے، قسمیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. صوفیہ صاحبہ ہیں اور ان کے بعد ممتاز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں. صوفیہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن صوفیہ، فرمائیں. مولانا صاحب، ہم اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہیں اور ہمارے پاس شوہر رکتے ہیں تو جھوٹ بول کے رکتے ہیں کہ ڈیوٹی جا رہے ہیں، اور ادھر رکتے ہیں تو مطلب سہ کر کے رکتے ہیں، ہمیں بتا کے رکتے ہیں سب کچھ، اور وہاں یہاں رکتے ہیں تو ڈیوٹی کے وہاں رکتے ہیں. یہ 15 سال ہو گئے اس جھوٹ کو چلتے ہوئے، کب تک چلے گا یہ؟ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے بہن. مولانا صاحب سے ہم اس پر تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے. ممتاز صاحبہ کا سوال، لیکن اس سے پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں. بتائیں ممتاز صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اب بیوہ ہے، 8 سال ہوا انتقال ہو کے ہمارے شوہر کا. میرے کو بھی 3 بیٹیاں ہیں. عمرہ اگر سے جانا رہا تو حج کرنا ہے تو اکیلے نہیں جا سکتے کیا؟ بہت شکریہ. حج اکیلے ممکن ہے کہ نہیں ایک عورت کے لیے؟ بہت شکریہ ممتاز صاحبہ. آپ کا سوال بھی ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے، لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ناظرین، ایک اور چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر استقبال. خیر مقدم راہ نجات میں باتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر حج کے تعلق سے آج ہم نے بات کی. تربیتی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، بہت اہم باتیں بھی باقی ہیں. لیکن ایک سوال میرے پاس خدیجہ صاحبہ کا اسی تعلق سے ہے. کہتے ہیں کہ حج پر جاتے وقت جو عام طور پر معافی مانگتے ہیں عزیز اقارب سے اپنے کیے ہوئے، کہ جو بھی اچھائی برائی ہوتی ہے اس کی معافی طلب کرتے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے اعلان کا ذکر کیا کہ وہ اعلان کراتے ہیں مساجد سے. تو اس طرح کا عمل کیا ضروری ہے، صحیح ہے، کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اعلان کرانا مساجد سے جی یہ تو اولاً درست بھی نہیں ہے. اس لیے ایک تو فارمیلٹی پوری کرنا ہو گیا. ایک طرح کی یہی بات ہو گئی. جی، مناسب یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے آپ کے حقوق متعلق ہیں، حقوق العباد کا ذکر کیا انہوں نے خاص جن طور سے پر، آپ کے حقوق متعلق ہیں، معاملات متعلق ہیں، اور آپ کے اعزاء اور اقربا میں سے ہیں، ان سے فردن جا کر کے، چونکہ ایک بڑے عمل پہ آپ جا رہے ہیں، بے شک بے شک، اور بڑے کام پہ آپ جا رہے ہیں، اور کیا ضروری ہے کہ آپ وہاں سے واپس آئیں. بے شک. تو اس عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ فردن جائیں اور ان سے اپنی معافی تلافی کر لیں. جی، ایک مسئلہ بڑا باریک ہے یہاں پر. ایک ہے حقوق العباد. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی شخص کا کوئی مال چرا لیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے، تو وہ ایک مال کا چرا لینا ہے، اس پر جو گناہ مرتب ہوا وہ گناہ، بے شک. جی، اور ایک ہے وہ مال. تو حج کرنے سے وہ جو گناہ مرتب ہوا ہے، جی، وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو مال آپ نے چرایا ہے وہ مال معاف نہیں ہوگا. یہ اہم بات ہے. جی، بہت باریک بات ہے یہ، لوگوں کی توجہ اس پر نہیں ہوتی ہے. وہ مال معاف نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے وہ جائز ہو گیا، ابھی بھی وہ ناجائز ہے مال آپ کے لیے. اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مال آپ اس کو لوٹا دیں. کسی کی زمین ہڑپی ہے تو آپ زمین واپس کر دیں اس کو. کسی کا اور کچھ اس طرح سے ہڑپا ہے تو آپ وہ چیز کو واپس کر دیں. دل آزاری کی ہے اس کی معافی طلب کرنا بہت ضروری ہے حج پہ جانے والے افراد کے لیے کہ اعزاء اقربا سے مل کے جائیں اور معافی تلافی اور صاف و شفاف جائیں. بالکل کورے ہو کر جائیں اور کورے ہو کر آئیں، صاف شفاف آئیں، اور زندگی میں اپنی عملی زندگی آگے کی جو ہے اسی طریقے سے بے داغ گزاریں تو اس کا مزہ کچھ اور ہے. ممتاز صاحبہ کا بھی حج کے تعلق سے مولانا صاحب بہت اہم سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ عمرہ یا حج پر اکیلے خاتون جا سکتی ہے کیا نہیں، وہ پوچھنا چاہتی ہے. دیکھو، یہ شرائط میں سے حج کے سفر جی اور عمرے کے کہ ساتھ میں محرم کا ہونا ضروری ہے. جی، محرم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اپنے بھائی وغیرہ کو لے لیں اور ان کو لے کے ساتھ میں جائیں. یہ بہت ضروری چیز. چلیے، امید ہے ممتاز صاحبہ تک بھی اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا. صوفیہ صاحبہ کا سوال بھی اگر سماجی طور پر دیکھا جائے تو بہت اہم ہے، اور شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی اہم ہے. صوفیہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس جب بھی آتے ہیں بہانے سے آتے ہیں، یعنی چوری چھپکے سے آتے ہیں، واضح طور پر نہیں آتے، جبکہ حق تو برابر کا ہے. دیکھیے، بہانہ بازی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی،
अस्सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई आदमी को नजात देती है जी, और झूठ हलाक करता है। बेशक। एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। जब हुकूक बराबर हैं दोनों बीवियों के, बेशक जी, तो शौहर की जिम्मेदारी बनती है और मुआखजा भी होगा शौहर का। ये तो तवाज़ुन कायम करना उनका काम है। तवाज़ुन कायम करे दोनों के दरमियान में, खर्चे के मामलात में भी, लेन देन के मामलात में भी, आने जाने के मामलात में भी, जज्बाती मामलात में भी। उसमें एक तरतीब बना ले कि अगर एक दिन एक बीवी के पास में क़याम करे तो दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास में क़याम करे। और जब इस तरह का मसला है तो बीवियों को भी यहाँ अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं हक़ तलफ़ी का मामला बनता है, और जो अगर उनके शौहर देख रहे हैं तो इससे गुरेज करना चाहिए। दोनों के हुकूक बराबर बराबर उन तक पहुँचने चाहिए। आइए कॉलर से बात करते हैं। कॉलर उज़मा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। बताएं बहन उज़मा साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि जो सूरह वाक़िया शरीफ हम पढ़ते हैं तो वो मगरिब के बाद पढ़ते हैं या इशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं? कौन सी सूरह के बारे में? सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया शरीफ, सूरह वाक़िया के बारे में कहा? पढ़ते हैं सूरह वाक़िया। जी जी जी, अब दूसरा सवाल बताएं। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए, तो अब आपकी बात ग़ालिबन उनसे मज़ीद बात नहीं हो पाएगी। एक कॉलर और हैं, राफिया साहिबा हैं, उनसे हम बात करते हैं। फरमाएं बहन, क्या सवाल है? हेलो राफिया साहिबा। राफिया साहिबा से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जी मौलाना साहब, सूरह वाक़िया के ताल्लुक़ से उन्होंने सवाल किया है। जी देखिए, सूरह वाक़िया का जो ताल्लुक़ है ये ख़ास तौर से रोज़ी और रोज़गार के ताल्लुक़ से। जी जी, और सिर्फ इसको रोज़ी रोज़गार के ताल्लुक़ ही से नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ें, अच्छी बात है, और इसका मुनासिब वक्त है इशा की नमाज के बाद। जी, इशा की नमाज के बाद आप सूरह वाक़िया को पढ़ना। जिस घर में इसको पढ़ा जाएगा उसके अंदर फाका नहीं होगा, खैर बरकत आएगी इंशाअल्लाह ताला रोज़ी रोटी के ताल्लुक़ से। एक सवाल और हमारे पास है, सायरा साहिबा का एक सवाल बाकी है और ये आखिरी सवाल है मेरे पास जो जमा है। किसी शख्स के ताल्लुक़ से उन्होंने बात कहा है कि उधार देता नहीं, वापस नहीं देता है। 20,000 का उन्होंने जिक्र किया है, तो ये अमल कैसा है शरई तौर पर? देखिए, अगर आप किसी के बारे में जानते हैं कि भाई वो लेता है और देता नहीं है, तो वो आपका एक समाजी मसला है कि आप उसके साथ में क्या बर्ताव करते हैं। जी, रही बात ये कि कोई ज़रूरतमंद है और वो आपसे कर्ज चाहता है, तो आपको उसको कर्ज दे देना चाहिए, और इस बात का भी लिहाज हो कि दोनों लोगों के दरमियान में मामला तय हो जाए जी, कि भाई हम ये दे रहे हैं और आप ये ले रहे हैं, और कितने दिनों में आप इसको वापस कर देंगे। जी, उस पर अगर गवाह भी तय हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि किसी झगड़े के अंदर ना पड़े। सही फरमाया। ये कुरान शरीफ का तरीका है जो मैंने बयान किया है कि कर्ज लेते देते गवाहान भी हों, उसको तहरीर में ले आया जाए। बहुत अच्छी बात है, ताकि ये है कि आप मुकर ना सके कि हमने दिया नहीं था या हमने लिया नहीं था, या इतने दिन के लिए दिया गया है और आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। और जज्बाती तौर पर भी देखा जाए कि जो शख्स आपकी वक्त पर ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो जज्बाती तौर पर आपका भी उसका एहतराम करना चाहिए, उसके पैसे वक्त पर लौटाने चाहिए। और शरीयत ने इसको बहुत अच्छा नहीं माना है कि वक्त पर आप पैसे ना लौटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, हज के ताल्लुक़ से बहुत अहम बातें और तमाम नाज़रीन के बहुत तफसीली जवाबात आपकी तरफ से आए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए।